अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात। मेरी गुजारिश है कि जितने लोग ज़रा पीछे हैं सामने तशरीफ़ ले आएँ ताकि हमारी यकसुई रहे और हमारी नज़रें इधर उधर न देखती रहें। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि सामने तशरीफ़ ले आइए। अब से कुछ ही देर में हमारी आज की तकरीब का बाकायदा आगाज़ हुआ जाता है और मैं इससे पहले कि आज की तकरीब का आगाज़ करें, मैं सबसे पहले तो आज की तकरीब में जो हमारी इस किताब की तकरीब रूनमाई है उनके मुसन्निफ़ीन जो हैं यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद वहीद साहब और मोहतरमा डॉक्टर सैयदुल्ला शौकत से गुजारिश करूँगा कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल वो यहाँ खड़े होकर करेंगे। तो डॉक्टर साहबा आप भी अगर मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा। और आज की तकरीब के अंदर जो हमारे इस किताब पे रिव्यू देंगे जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान, चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्लीज़ सर आप सभी मुल्तमिस होकर स्टेज पे तशरीफ़ ले आइए। डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर से डॉक्टर जफ़र इकबाल साहब से भी मैं मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। आपकी क्लैप साथ साथ चलती रहनी चाहिए। मुंतज़मीन आपसे भी गुजारिश है कि इन तलबा की आमद व रफ्त को ज़रा महदूद कीजिए ताकि हम अपनी तकरीब का आगाज़ कर सकें और इस तरह की बदनज़मी जो है वो मुनासिब नहीं लगती कि तकरीब के आगाज़ में ही आप चल पड़े हैं यहाँ से। और आज की हमारी तकरीब की सदारत जो है वो हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब करेंगे, तो वो अभी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे और उस वक्त तक आज की तकरीब के मेहमान खसूसी वाइस चांसलर गवर्नमेंट सादिक कॉलेज रेमंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक महमूद कुरैशी साहब से मुल्तमिस के स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। बेटे गेट के पास से रास्ता छोड़ दीजिए, जगह दीजिए हमारे मौजूद मेहमानों को। सर तशरीफ़ लाइए, आप इधर आ जाइए। सर तशरीफ़ रखिए। मैं नहायत अदब से मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर अरशाद हुसैन साहब से कि सर आप भी जलवा अफरोज़ हो स्टेज पर। आपकी भरपूर तालियों में इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, जब भी हम सांस लेते हैं तो हमें एक आज़ादी महसूस होती है कि इस फ़ज़ा में कहीं बारूद की बू नहीं, कहीं ग़ुलामी की महक नहीं है, क्योंकि हम आज़ाद हैं।
ہم اس مملکت خداداد میں ہیں جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے اور یہی ہماری شان ہے۔ اس کا قومی ترانہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے اور اس کا پرچم ہمارا آسمان ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد فضا میں پاکستان کا قومی ترانہ آپ کے سامنے لہرائے گا، اور قومی ترانہ جو ہے ہمارا فضا میں گونجے گا۔ آپ سے التماس ہے کہ اس کے احترام میں اپنی نشستوں سے کھڑے ہو جائیے اور قومی ترانے میں اپنی آواز شامل کر کے حقوق بدنی کا ثبوت دیجیے۔ پاکستان کا قومی ترانہ۔ تمام حمد و ثنا ہے اس خالق اول کے نام سے کہ جس نے پرندوں کو ہواؤں میں اڑنے کے راستے بتائے، جس نے مچھلی کو تیرتے ہوئے پانی میں سانس لینا سکھایا، انسان کو سوچنے کی صلاحیت دی۔ وہی تو ہے جو ہمارا رب ہے اور ہمیں اس کائنات کو مسخر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید وہ سرچشمہ حیات ہے کہ جس سے زندگی کا ہر گوشہ منور ہے۔ آج کی تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے ہونا چاہتا ہے، اور میں حافظ ڈاکٹر عبدالستار خطیب جامع مسجد اسلامیہ یونیورسٹی آف باولپور سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے اذان کو تلاوت کلام مجید سے منور فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ پڑھ تیرا رب بڑی عزتوں والا ہے۔ جس نے علم سکھایا قلم کے ساتھ، انسان کو وہ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اداسی کے سفر میں جب ہوا رک رک کے چلتی ہے، سواد ہجر میں ہر آرزو چپ چاپ ڈھلتی ہے، تو ایسے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے نام کی خوشبو دل وحشت زدہ کے ہاتھ پہ یوں ہاتھ رکھتی ہے۔ سفر کا کوہ بھی تھکتا ہوا محسوس ہوتا ہے، سفر کا راستہ کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میں ملتمس ہوں نقاش سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ خواتین و حضرات، نقاش۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جاوانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں۔
اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، بے دم میری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے محمد نقاش علی، آپ کا تعلق ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ مہمان خصوصی عزت مآب پروفیسر ڈاکٹر اشفاق محمود قریشی، وائس چانسلر گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین، ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور، ڈاکٹر ظفر اقبال، ڈاکٹر محمد رمضان، صاحب کتاب ڈاکٹر محمد وحید اور ڈاکٹر سیدہ لبنان شوکت، معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج کی تقریب رونمائی جو اس کتاب کی ہے اسٹیٹسٹکس ود کمفرٹ، اس میں ہوں آپ سب کا میزبان آغا صدف مہدی، اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، کاش نصاب عشق میں بھی شماریات کا موضوع پڑھایا جاتا تو اردو شاعری کا عاشق کیوں نامراد نہ رہتا۔ میں جب اردو شاعری پڑھتا ہوں تو قدیم اردو شاعری سے اب تک اختر شماری ایک خاص موضوع نظر آتا ہے۔ اختر شماری ان ہجر گزیدہ عاشقوں کا وصف تھا جو ویرانوں، صحراؤں اور دالانوں میں کھلے آسمان کے نیچے لیٹ کر ستارے گنا کرتے تھے۔ شہر تک پلکوں پر ستارے سجا کر نیند کی آغوش میں چلے جاتے، اور شام کے بعد پھر اسی ریاضت کے ساتھ وہی ستارہ گننا ان کا کام ہوتا۔ ان کے پاس اگر ڈیٹا کلیکشن ہوتی، انالیسز، ٹرائلز میں ایرر چیک کرنے کی صلاحیت ہوتی، تو وہ جان پاتے کہ عشق کا تعلق ستارے شمار کرنے سے نہیں ہے۔ وہ ستارے توڑنے کے خواب دیکھنے اور چاند چہروں کی خواہش کرنے کی بجائے ستاروں پر گھمنڈ ڈالتے اور چاند پر قدم رکھتے۔ خواتین و حضرات، اسٹیٹسٹکس یعنی شماریات ایک اہم اور دقیق مضمون ہے جس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ 20ویں صدی کے نصف تک انسانی ترقی کی رفتار نہایت سست رہی۔ اس وقت سے اب تک انسانی سوچ نے جتنی تیزی سے ترقی کی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ گزشتہ 20 برس میں انسانی سوچ اور تحقیق نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، کیونکہ اب انسان کے پاس ڈیٹا کلیکشن، ویریبلز، انالیسز اور نتائج اور ان سے اگلی تحقیقی رائے جمع کرنے کا مربوط نظام موجود ہے جسے ہم اسٹیٹسٹکس کہتے ہیں، اور کوئی بھی تحقیق اس مضمون کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور تحقیق کے میدان میں دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے، جس کی بنیادی وجہ یہاں کے قابل فخر، قابل قدر اور قابل تحسین محققین، اساتذہ اور اسکالرس ہیں۔ آج جس کتاب کی تقریب رونمائی ہے اور ہم سب اس میں موجود ہیں، اس کا نام ہے اسٹیٹسٹکس ود کمفرٹ، جس کو ہمارے دو محققین اساتذہ نے مشترکہ طور پر ترتیب دیا ہے۔
اور یہ دونوں نہ صرف زندگی کے ساتھی ہیں بلکہ یہ مشترکہ کاوش بھی ایک خوبصورت ان کی زندگی کا اضافہ ہے، جن میں پہلا نام ڈاکٹر سیدہ لبنہ شوکت ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے اور دوسرا نام ڈاکٹر محمد وحید کا ہے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی اس کاوش پہ ان کو پوری طریقے سے تسلیم کریں۔ ڈاکٹر سیدہ لبنہ شوکت، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ٹریننگ، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں۔ آپ نے آسٹریلیا سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، 33 برس سے تدریس اور تحقیق سے وابستہ ہے اور تحقیق کا ایک وسیع تجربہ رکھتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو جرمن زبان پر عبور بھی حاصل ہے۔ کئی قابل قدر نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں آپ کے آرٹیکلز بھی شائع ہو چکے ہیں اور کئی کانفرنسز میں بھی آپ شرکت کر چکی ہیں۔ کارل فرانزن یونیورسٹی میں 3 سال کی فیلوشپ کا اعزاز بھی رکھتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان کو یہاں بلاؤں اور ان سے کہوں کہ اپنی کتاب پہ وہ کچھ باتیں کریں اور ہمیں بتائیں کہ اس کتاب میں کیا ہے، آپ سے بھرپور التماس ہے کہ وہ بھرپور استقبال کیجیے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر سیدہ لبنہ شوکت۔ Bismillahirrahmanirrahim. Good afternoon, ladies and gentlemen. I feel honored to welcome worthy Vice Chancellor, the Islamia University of Bahawalpur, respected Professor Dr. Naveed Akhtar, worthy Vice Chancellor, Government Sadiq College Women University, Professor Dr. Ishfaq Mahmood Qureshi, respected Dean, Faculty of Education, Professor Dr. Irshad Hussain, all respected deans, respected chairmen, respected teachers, and dear students. Assalamu alaikum. I would like to say welcome to this elite gathering for participation in our book launching ceremony. I extend my warm greeting to all the personalities who are with us this afternoon. I hope you will enjoy this session. The basic concept of writing this book is that we want to create a book reading culture in our students. This book is written in a very easy English language. The name of this book is Statistics with Comfort. In this book, we have tried to remove the anxiety which is commonly related to the subject statistics. Now I will give a short overview of this book. Let's start. It's the title of the book. It's not going on. The next slide. Sorry for inconvenience. Okay. Yeah. This book, Statistics with Comfort, contains 8 chapters. First chapter is about essentials to understand. I will only give the short overview of this book. After the short overview, the second author of the book, Dr. Wahid, will explain
the points that are in this book. First topic in this book is nature of statistics. What is the statistics? It is explained in this book, whether we are dealing with inferential statistics or we are dealing with descriptive statistics. It is explained in this book. Then comes the nature of data. We are dealing the qualitative data or we are dealing the quantitative data. It is explained with examples in this book. Then comes the scales of measurement. There are different scales of measurement. We have ordinal data. Sometimes we have ratio data, and all these other measurement scales we have. All these scales are explained in this book. Then comes the variable and its types. Variables are the characteristics that change with the passage of time, and here there are different types of variables. For example, independent variable, dependent variable, or control variable. All these variables are described here. Then, in the end of this chapter, how to see all these variables in SPSS. How to compute the variables in SPSS, it is also explained in chapter 1. These are the essentials we must know before starting our statistical work. Then comes the chapter 2. Chapter 2 is about data description with tables and graphs. In chapter 2, frequency distribution and their types are described. Then comes the graphical representation of data, how we can graphically represent our data, that is in the form of histogram, pie chart, box Whisker plot on the SPSS. That is the description of data on tables and graphs. Then comes the chapter 3. These are the outliers, how to detect and deal with them. Outliers are the unusual values. In this chapter, how to determine the outliers, it is described. Then graphing data to identify outliers, how we can identify outliers, we can find out through graphs. And dealing with outliers, it is also explained in chapter 3. Please, next slide. Yes, here is the chapter 4. Chapter 4 is about shape and distribution and their assessment. Distribution based on speed trees, all is described in this chapter, and assessing the normality and steepness and filtering. It is also explained in this chapter. All things are explained with examples, and through this example you can easily understand about the distribution of shapes, and you can also assess these shapes. Then comes the chapter 5. Chapter 5 is measure of location, central tendency. Central tendency is mean, median, and mode. Different steps are explained here, how we can compute mean, median, and mode with SPSS. And here is also the point, how we can select the best measure of central tendency. What will be the best procedure? It is also explained here in chapter 5. Then comes the chapter 6. Chapter 6 is about measure of location, non-central tendency. Measure of location, central tendency is about when to use measure of position. Then we will use the measure of position. These are the percentile, decile, and quartile. And also, steps to compute percentile, decile, and quartiles with SPSS are explained in a systematic manner in this chapter. Then comes the chapter 7. Chapter 7 is measure of dispersion or variability. Here is the explanation how our data is dispersed here. So it is explained through range, variance, and standard deviation, and how we can compute dispersion and z-score with SPSS. It is also explained in this chapter. And the last chapter of this book is correlation. Correlation is the association between the different variables. And the association between the different variables is find out through correlation coefficients, through linear, non-linear, and monotonic relationships. Then again, there are types of correlation. Is the simple or it is the complex or multiple? It is also explained here. Then comes the correlation matrix, structure, how to read and create. Then comes when to use a correlation matrix. All are explained in chapter 8. All these things in this book are explained in a very systematic and comprehensive manner. Thank you very much. Thank you, Dr. Syed Al-Lubna Shaukat.
Really, when I was watching all these slides, and this is really good book for our students who are doing research here. And now, ladies and gentlemen, I would like to call upon the stage Dr. Muhammad Wahid. He's head of Department of Research and Evaluation, IUB, and 33 बरस से तदरीस व तहसील से वाबस्ता है और उनके कई आर्टिकल्स जो हैं नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स की जीनत बन चुके और कई एमफिल पीएचडी स्कॉलर्स आपकी सरपरस्ती में आपकी इल्मी और तहकीकी सलाहियतों से फैज़ हासिल कर चुके हैं। आपने पीएचडी ऑस्ट्रेलिया से किया है और आप इस किताब के दूसरे मुसन्निफ भी हैं और मैडम शौकत के बेटर हाफ भी। सर, मुसन्निफ होने पे इतनी आपको तालियां नहीं मिली जितनी बेटर हाफ होने पे मिली हैं, तो ये बड़े एग्जाज की एक और बात है। मैडम की फेलोशिप थी और इनकी भी फेलोशिप है मैडम के साथ, ये एक एजाज की बात है। तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत दे रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद वहीद साहब को कि तशरीफ लाएं और इस किताब के बारे में अपने गुफ्तगू से नवाजें कि किन किन मराहिल से ये किताब गुजरी और कैसे इस किताब की तदवीन हो सकी। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शफात महमूद कुरैशी साहब, वाइस चांसलर वुमेन यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जनाब डीन साहब डॉक्टर इरशाद साहब, रिव्यूअर्स रमज़ान साहब एंड डॉक्टर जफर साहब, दीगर मोहतरम काबिल एहतराम डीन, चेयरमैन, असातिज़ा इकराम और तलबा, अस्सलाम वालेकुम। तख्लीकियत एक बहुत ही शानदार तजुर्बा है और जब तख्लीककार कोई तख्लीक करता है तो उसकी तख्लीक जब उसके सामने आती है तो उस पर यकीनन एक शर्मसारी की कैफियत तारी है और तख्लीककार तख्लीकियत के जज्बात के तहत या इस सलाहियत के तहत जो कुछ भी तहरीर करना चाहता है या तख्लीक करना चाहता है, वो चाहता है कि वो उसकी शानदार सूरत में सामने आए और इसी को एहसन तकमीम भी कहते हैं। इस शानदार तख्लीक को करने के लिए उसे बहुत सारे मराहिल से गुजरना पड़ता है और वो ये चाहता है कि जो तख्लीक उसको पसंद है वो दूसरों को भी पसंद हो और जब कोई उस तख्लीक को देखे तो एक ही नज़र में उसको वो पसंद आए। किताब के साथ भी ऐसा ही मामला है, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में। किताब शायद एक नज़र में पसंद ना आए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि रीडर उस किताब को पढ़े और राइटर उस रीडर की तवज्जो हासिल करने में अगर कामयाब हो गया तो इसका मतलब ये है कि उस रीडर को वो किताब पसंद आ गई। इस काम को करने के लिए हमने जो अपने तजर्बे की बुनियाद पर, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हमने रीडर के जहन में झांका है। हमारा रीडर कौन है? ज़्यादातर तालिब इल्म, स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स। और स्टैट के हवाले से हमने ये देखा है कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी जहनी सलाहियत क्या है, उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस किताब को तहरीर करना शुरू किया, जो मैं आपको तफसील से, थोड़ी सी तफसील, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी तफसील के साथ बताता हूँ कि इसमें थीम क्या है और उस थीम को कैसे हम आगे लेकर चले हैं और यकीनन आपको उससे उस थीम को पढ़ने में। जनाब स्लाइड। असल में हमने रिसर्च प्रोसेस को सामने रखा। मेरी वाली ये नहीं, जो मेरी प्रेजेंटेशन। असल में जब मैं रिसर्चर, आप रिसर्च प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमने इसको किताब लिखते वक्त इसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा वो है जिसमें रिसर्चर ने ही काम करना है और दूसरा हिस्सा वो है जिसमें वो किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से फ़ायदा उठा सकता है। जहाँ तक डाटा एनालिसिस की बात है
تو جہاں کمپیوٹیشنل پروسیس کا یا پروسیجر کا تعلق ہے تو وہاں پر اسٹوڈنٹ جو ہے گھبرا جاتا ہے، اور یہ ایک کامن سی بات ہے کیونکہ میتھمیٹکس کے اس کے آپریشنز اور ان کو کرنا ایک مشکل کام ہے۔ سوری، اس نے کاپی شیئر نہیں کی۔ تو ریسرچر جو ہے وہ جو کام ریسرچر نے کرنا ہے کمپیوٹر نہیں کر سکتا، وہ بہرحال ریسرچر نے کرنا ہے۔ اس میں یہ ہے نمبر 1 کہ نیچر آف اسٹڈی، نیچر آف اسٹڈی کیا ہے، اس کی کوالٹیٹیو ہے، کوانٹیٹیو ہے، مکس میتھڈ ہے، کون سی ریسرچ۔ نمبر 2 اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، یہ کمپیوٹر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، یہ ریسرچر نے کرنا ہے کہ اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا اچیو کرنا چاہتا ہے، اور ان دونوں کو ملا کر پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کا جو ڈیٹا ہے اس کی نیچر کیا ہے، وہ کس قسم کا ڈیٹا ہے، اور پھر ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کس قسم کی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک کو استعمال کرے گا۔ نیکسٹ ہے کس قسم کی اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک، یہ جو میں نے ابھی وضاحت کی کہ سب سے پہلے نیچر آف اسٹڈی ہے، آبجیکٹیوز ہیں، سوٹیبل ٹیکنیک ٹو بی ڈیسائیڈڈ، یہ اس نے کرنا ہے، ریسرچر نے کرنا ہے، اور انٹرپریٹیشن آف دی ریسرچ یہ ریسرچر نے کرنا ہے، یہ کمپیوٹر نہیں کر سکتا۔ آلدو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بہت اچھے سافٹ ویئر آ گئے، ایون دین وہ پرسیجن جو ریسرچر کے ہاتھ میں ہے، جو ریسرچر نے کرنی ہے، وہ کمپیوٹر نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ کام تو ریسرچر نے کرنا ہی ہے۔ جو دوسرا کام ہے جو اس اسٹیٹسٹکس کو ہاریفائڈ طریقے سے سامنے پیش کرتا ہے، ایک خوفزدہ کر دیتا ہے اسٹوڈنٹس کو، وہ ہے اس کا کمپیوٹیشنل پارٹ، جس میں میتھمیٹکس بھی انوالو ہے، اسٹیٹسٹیکل کمپلیکس فارمولاز ہیں جو اس کو یاد کرنے پڑتے ہیں، اور اس سیکوینس سے اس کو اس پروسیس کو حل کرنا پڑتا ہے، یہ دوسرا پروسیس ہے۔ یہ اس کے لیے بہت زیادہ میتھمیٹیکل ایکسپرٹ ہونا ضروری ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک عمومی اسٹوڈنٹ غلطی کر جاتا ہے، لہذا اس کا ڈیٹا اور اس کے ریزلٹ جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے لیے وہ مارکیٹ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے نان پروفیشنل لوگ دو طریقے سے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ پہلا طریقہ پیسے کی صورت میں کہ اس کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور دوسرا طریقہ کہ اس کا ڈیٹا ان کے قبضے میں آ جاتا ہے، جو اس نے کلیکٹ کیا ہے وہ ڈیٹا ان کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو یوز ری یوز کرتے ہیں، اور ایک پلیجرزم کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا نقصان اسٹوڈنٹ کو یہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے، اس کا ڈیٹا دوسرے کے ہاتھ میں چلتا ہے۔ تو لہٰذا اس پروسیس کو ہم نے اس طریقے سے اس میں حل کیا ہے کہ وہ حصہ آپ کمپیوٹر کے حوالے کر دیں، وہ آپ خود نہ کریں، پہلا حصہ آپ خود کریں، دوسرا کمپیوٹر کے حوالے کریں۔ لہٰذا اس طرح یہی سیکوینس ہم نے اس کتاب میں رکھا ہے۔ نیکسٹ، اب یہ اس سے پچھلے والی سلائڈ، اب یہ فوکس آف دی اسٹڈی ہے۔ اس میں فوکس آف اسٹڈی کیا ہے اس کتاب میں، جس میں ہم نے فوکس کیا ہے وہ یہ ہے انڈرسٹینڈنگ دی نیچر آف ڈیٹا، یہ ریسرچر نے کرنا ہے۔ ایبلٹی آف ڈیسیژن میکنگ آف سلیکشن آف دی سوٹیبل ٹیکنیک، یہ بھی ریسرچر نے کرنی ہے، یہ اس میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ انڈرسٹینڈنگ دی ویلیڈیٹی آف دی ریزلٹ، جو ریزلٹ کمپیوٹر نے دیا ہے اس کے بارے میں یہ ریسرچر کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ریزلٹ درست ہے یا نہیں، یہ بھی ریسرچر نے کرنا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس نے اس ریزلٹ کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کی وضاحت کیسے کرنی ہے، اس کی ایکسپلینیشن کیسے کرنی ہے، اور لاسٹ میں یہ ہے کہ اس ریزلٹ کو لکھنا کیسے۔ لہذا اس سیکوینس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے۔ اب آپ ذرا تھوڑا سا ویژولائز کریں تو یقیناً آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ ریسرچ پروسیس میں یہی اسٹیپ چلتے ہیں۔ اس میں جو کمپیوٹیشنل پروسیس ہے وہ ہم نے کمپیوٹر کے حوالے کر دیا ہے۔ اس ساری وضاحت کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل کی صورت میں سامنے رکھتا ہوں۔ نیکسٹ، یہ مین کا ایک ٹاپک ہے جو اس میں شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ مین ہوتا کیا ہے، اس کی تفصیل بتائی، اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کیا ہے۔ نیکسٹ،
اس کے بعد یہ ہے کہ اس مین کو کیلکولیٹ کرنے کے سٹیپس کیا ہیں، یہ ہم نے اس میں شامل کیا ہے اور اس کی ایکسپلینیشن کی ہے. نیکسٹ. اب جو مین امپورٹنٹ چیز ہے کہ مین کہاں یوز ہو سکتا ہے، وین ٹو یوز مین، ایگزمپشنز ہیں اس کے بتایا ہے. یہ نہیں ہے کہ جو کسی قسم کا بھی ڈیٹا ہے اس میں آپ مین لگائیں، نہیں، جب وہ ڈیٹا اس ایگزمپشنز پہ پورا اترے گا تو آپ مین لگائیں گے. لہٰذا یہ اسٹیپ جو ہے بطور خاص اس میں شامل کیا گیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چلے کہ میں جو کام کرنے جائیں، جو ٹیکنیک میں نے سلیکٹ کی ہے وہ سوٹیبل ہے، وہ تمام کرائٹیریا کو پورا کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور وین ناٹ ٹو یوز مین، نیکسٹ ہے کہ کہاں یوز کرنا ہے اور کہاں ہم یوز نہیں کریں گے. نیکسٹ. اسٹیپس ٹو کمپیوٹ مین. اب یہاں تک اسٹوڈنٹ کو کانسیپٹ سمجھ آ گیا اس ٹیکنیک کی جو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے جو اس نے استعمال کرنی ہے. اب جو آگے کمپیوٹیشنل پروسیس ہے وہ اب یہاں پر آ کر ہم نے کمپیوٹر کے حوالے کر دیا اور یہاں پر ہم نے اس میں تفصیل بتائی ہے، اسٹیپس بتائے ہیں کہ کمپیوٹر میں SPSS کو ہم نے بیس بنایا سافٹ ویئر میں کہ کس طرح سے SPSS کو استعمال کرتے ہوئے ہم مین کو کمپیوٹر کے ذریعے سافٹ ویئر کے ذریعے سے کمپیوٹ کریں. نیکسٹ. آگے جو گرافیکل ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ SPSS پہ اسٹیپ وائز کام کریں گے تو یہ پہلے اسٹیپ پہ اسکرین آئے گی، یہ دوسرے اسٹیپ پہ اسکرین آئے گی، آپ نے اس جگہ پہ کلک کرنا ہے تو اس کا رزلٹ یہ آئے گا، اس جگہ پہ کلک کریں گے تو اس کا رزلٹ آئے گا. آپ دیکھیں کہ ہائی لائٹ ہوئے میں اینالائز، ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس اور فریکوینسی. اس کے بعد نیکسٹ اسکرین آ جائے گی اور اسٹیٹسٹکس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اسٹیٹسٹکس کو ہم نے ریڈ سرکل کر دیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹ واضح ہو جائے کہ اس کو آپ نے کلک کرنا ہے. اس کے بعد آگے جو بھی پروسیس ہے وہ اسٹیپ وائز چلتا ہے. نیکسٹ. پھر وہ جب اسٹیپس کمپلیٹ ہو جائیں گے تو رزلٹ آئے گا. اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ ایک ٹیکنیک کو، اسٹیٹسٹکس کو آپ کمپیوٹر کے ذریعے کریں گے تو کمپیوٹر آپ کو کس طرح کا رزلٹ دے گا. مین کی صورت میں وہ اس طرح کا رزلٹ دے گا، اس فارم میں مین کا رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ. اب یہ ہے کہ رزلٹ تو آ گیا، اب آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کو لکھنا کیسے ہے. تو اس میں یہ بتایا ہاؤ ٹو رپورٹ رزلٹ ان APA فارمیٹ. تو یہ APA کا فارمیٹ ہے جو عام طور پہ سوشل سائنسز میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے سے یہ اس میں لکھنے کا ایک اسپیسیمن دیا گیا ہے ہر ٹیکنیک کے آخر میں کہ اس اسپیسیمن کو، اس رزلٹ کو آپ نے APA کے سٹائل میں کیسے لکھنا ہے. تو یہ ترتیب تھی، یہ تھیم تھا پیچھے، یہ کانسیپٹ تھا اس کتاب کو اور اس میں تفصیل کو لکھنے کا. تو اگر ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ اس کو توجہ سے فرام 1 اسٹیپ سے لاسٹ چیپٹر تک اسی سیکوینس کو فالو رکھتے ہوئے ٹیبل پہ کمپیوٹر رکھ کر وہ پڑھ لے تو چند گھنٹوں میں وہ یا کچھ دنوں میں وہ اس کتاب میں دیے گئے جتنی بھی ٹیکنیکس ہیں یا چیپٹرز ہیں اس پہ ماسٹری کر. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ کے سماعتوں کا بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد وحید، بڑی تفصیل سے آپ نے آگاہی فراہم کی ہمیں اس کتاب کے بارے میں، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہوگا ان لوگ ریسرچرز کے لیے جو ابھی نئے اس ریسرچ کی طرف آ رہے ہیں. ایون سینئر بھی اس سے بہت استفادہ لے سکتے ہیں. ہمارے درمیان آج 2 ایسے معزز اسکالرس موجود ہیں کہ جو اپنا ریویو دیں گے آج اس کتاب کے اوپر. ان میں جو میرے پاس پہلا نام ہے، آپ ڈاکٹر محمد رمضان ہیں، ایسوسیٹ پروفیسر اینڈ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن. آپ نے فرانس سے اپنی PhD مکمل کی اور فزکس میں MPhil بھی کیا ہوا ہے. کئی ملکی اور بین الاقوامی کانفرنسز میں شرکت کی اور ان کے کئی آرٹیکلز نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں داد و تحسین حاصل کر چکے ہیں، اور آپ کی سپرویژن میں بہت سے PhD اسکالرس اپنے مقالات بھی مکمل کر چکے ہیں. تو میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا ڈاکٹر محمد رمضان صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اس کتاب پر اپنا ریویو پیش کریں. آپ کے بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر محمد رمضان.
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بات قابل صدر احترام جناب اشفاق محمود صاحب، وائس چانسلر صادق ویمن یونیورسٹی بھاگلپور، جناب پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین صاحب، ڈین ڈپارٹمنٹ آف فیکلٹی آف ایجوکیشن، محترمہ جناب ڈاکٹر سیدہ لبنہ صاحبہ، جناب محمد وحید صاحب، قابل ذی وقار رفقاء کرام، عزیز طلباء، السلام علیکم. سب سے پہلے میں محترمہ ڈاکٹر سیدہ لبنہ شوکت صاحبہ اور قابل صدر احترام ڈاکٹر وحید صاحب کو فیکلٹی کی طرف سے اپنی طرف سے اس خوبصورت تصنیف پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. ارکریزی دنیا کا مشکل ترین کام ہے، اور اگر وہ ارکریزی علم کی ہو تو اس سے درجہ مشکل ہے. اس کتاب پر ریویو سے پہلے میں کچھ باتیں، کچھ جملے دونوں مصنفین کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گا. میرا ان کے ساتھ تعلق تقریباً 23 برس کا. جوائننگ میں نے انہی کی سرپرستی میں کی، اور پروفیشنل اسپیکنگ میں نے ان دونوں صاحبان کو محنتی، کمپیٹنٹ اور اپنے مضمون پر قابل گرفت رکھنا پنکچوئل اور پروفیشنل پایا، اور ان کی یہ تصنیف میری اس بات کی گواہ. میں نے ان کو طلباء کو سکھانے کی لگن والا پایا. ایک جیسے اچھے استاد ہوتے ہیں ویسے پڑھایا. بطور ایڈمنسٹریٹر انہوں نے جو بھی کام شروع کیا اس کو پایا تک نہیں تک پہنچایا، چاہے وہ سینڈوچ پروگرام ہو. اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یونیورسٹی میں سیمیسٹر سسٹم MBA کے بعد اگر کسی نے پہلے ڈپارٹمنٹ میں شروع کیا تھا تو BEd M.Ed ڈپارٹمنٹ تھا، وہی صاحب نے شروع کیا تھا یہ M.Ed اور BEd. اور اس پروگرام کے جتنے طلباء فارغ التحصیل ہوئے تھے میجورٹی ہیڈ ماسٹر سلیکٹڈ. ایک اور خوبی جو میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اس سارے کیریئر میں نے کبھی نمود و نمائش نہیں کرنے والا پایا. فوٹو سیشن یا نمود و نمائش ان کی ذات کا حصہ نہیں رہی. خاموشی سے کام کیا اور آگے بڑھے. بطور فلسفی دانشور انٹلیکچوئل ورڈ، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں حیات پاؤں تو کتاب لکھے. کتاب لکھنا ایک نعمت خداوندی ہے. یہ ایک شیریں پھلدار درخت ہے جس کا میوہ نہ آپ صرف خود کھاتے ہیں بلکہ آپ کے آنے والی بعد کی نسلیں بھی کھاتی ہیں اور فیضیاب ہوتی ہیں. ان کا لگایا ہوا یہ شجر امید واسق ہے کہ آگے چل کر ایک باغ میں بنے گا، اور جس سے میں اور میرے باقی جو کولیگ ہیں وہ بھی انسپائریشن حاصل کریں گے. میں اب کتاب کے ریویو کی طرف آتا ہوں. کتاب ہے کیا؟ کتاب کا اگر ٹائٹل دیکھیں تو خوبصورت ہے، اسٹیٹسٹکس ود کمفرٹ. اس میں پیغام چھپا ہوا ہے، بڑے واضح ہے. اسٹیٹ ایک مشکل سبجیکٹ ہے اور ہم نے اسے آسان کر کے پیش کیا. یہ اس کا پیغام ہے، یہ اس کا میسیج ہے. میرا ایک دوست تھا باجوہ صاحب، یہ 2004 میں ہم ایک ٹریننگ پہ تھے HEC کی، ایگریکلچر یونیورسٹی میں تھا. کہتے یار باقی تو سارے کام ہو جاتے ہیں، ریسرچ بھی آ جاتی ہے، لیکن یہ کالا علم مجھے نہیں آتا. میں کہہ یہ بجٹ کالا علم کیا ہوتا ہے؟ کہتے یار یہ اسٹیٹ ہی کالا علم ہے، یہ کسی کسی کو آتا ہے، ہر کسی کا نہیں آتا. اس کا مطلب ہے ایک مشکل سبجیکٹ ہے، ہر ایک کی گرفت میں نہیں ہو سکتا. جیسے مجھ سے پہلے میڈم صاحبہ نے، وحید صاحب نے بتایا کتاب کے 8 چیپٹر اور کوئی 162 پیجز کتاب کے مشتمل کتاب ہے. ایک عام قاری، عام ریڈر جس کا بیک گراؤنڈ اسٹیٹسٹکس کا یا میتھ کا ہے تو وہ اس کو 8 گھنٹے میں کتاب کو پڑھ سکتا ہے. دوسرا شخص جو عام طالب علم ہے وہ 10 گھنٹے میں پڑھ لے گا، 12 گھنٹے میں پڑھ لے گا. اتنے میں یہ کتاب مکمل ہو سکتی ہے.
کتاب یوزفل ہے۔ ریزن یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ریسرچ پڑھاتے ہیں، میجرمنٹ پڑھاتے ہیں یا کوئی ریسرچ کرتے ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور بطور ریفرنس یا ٹیسٹنگ میں بھی یہ کام آ سکتی ہے۔ اچھا، کتاب کی ترتیب میں سیکوینس کا خیال رکھا گیا۔ ایجوکیشن کی لینگویج میں ہوتا ہے سبجیکٹ سینٹرڈ کریکولم۔ ایک ایسا کریکولم ہوتا ہے جس میں جو سبجیکٹ ہے آپ اس کو مشکل سے آسان سے مشکل کی طرف لے کے چلتے ہیں، اس کو کنسیڈر انہوں نے اچھے طریقے سے کیا۔ اچھا، یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسٹیٹ پہ جو انہوں نے بک لکھی ہے وہ آخری بک، اس سے پہلے بھی لکھی گئی ہیں، اس میں بعد میں بھی لکھی جائیں گی، لیکن وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتاب تصنیف کی، یا وہ کیا خاص بات ہے جو ان کی تصنیف کو باقیوں سے منفرد کرتی ہے۔ یہ کتاب سوشل سائنسز کے طلباء کے لیے ان کی ضروریات کو مد نظر رکھ کے لکھی گئی ہے، چاہے وہ سائیکالوجی کے ہوں، ایجوکیشن کے ہوں، باقی سبجیکٹس ہیں۔ ٹاپک کو آسان الفاظ میں وضاحت کی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میڈم صاحبہ نے، وحید صاحب نے کہا کہ پہلے ہم نے ٹاپک بتایا، پھر اس کی ڈیفینیشن دی ہے، پھر اس کی ایگزامپل دی ہے، پھر اس کو ہم نے آگے چلا۔ دو چیزیں کتاب کی بڑی خوبصورت ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میں مینولی کسی چیز کو کمپیوٹ کرنا چاہوں تو فارمولہ لکھا ہوا ہے، ویلیوز پٹ کریں اور وہ کیلکولیٹ کر لیں۔ دوسرا، اگر کوئی شخص چاہے کہ میں ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کروں، بچوں کو سمجھاؤں، تو نیچے اسٹیپ وائز SPSS کی تمام اسٹیپس لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو فالو کریں اور اپنے ریزلٹس کو پالیں۔ دونوں صورتیں موجود ہیں۔ اچھا، طلباء کے سوالات کو انہوں نے خود ہی سوال کر کے خود ہی ایڈریس کیا ہوا۔ جیسے ایک جگہ پرسنٹائل کا کانسیپٹ آتا ہے تو وہاں انہوں نے مثال دی ہوئی ہے کہ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین پرسنٹیج اینڈ پرسنٹائل۔ تو اس لیے طلباء کو سمجھنے میں یہ آسانی کیا۔ اسٹارٹ انہوں نے کیا ڈیٹا سے۔ ڈیٹا کیا ہوتا ہے، ڈیٹا کی ٹائپ کیا ہے، ڈیٹا سیٹ کسے کہتے ہیں، ڈیٹا ویلیو کیا ہے، ڈیٹا اور ڈیٹا میں ڈفرنس کیا ہے۔ بطور استاد ہم جو کلاس میں پڑھاتے ہیں تو بعض طور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ ڈیٹا اور ڈیٹا میں کیا فرق ہے، تو مشکل ہوتا ہے بتانے کے لیے۔ تو کتاب آپ کو واضح کرتی ہے کہ ڈیٹا کیا مراد ہے اور ڈیٹا کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے۔ ساتھ ہی اس سے پھر آگے چل کے بتایا گیا ہے اسکیل آف میجرمنٹ۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ان اسکیل کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ ان اسکیل کا آپس میں تعلق ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو پہلے اسکیل میں ہیں جب وہ دوسرے میں آتی ہیں اس کے ساتھ ایڈ ہو کے نئی چیز ایک بنتی ہے۔ پھر اس میں یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ کون سی اسکیل کوالیٹیٹیو ہے اور کون سی اسکیل کوانٹیٹیو ہے۔ دوسرے باب میں جو فریکوینسیز ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بطور طالب علم جب میں ماسٹرز میں تھا تو ہمارے اساتذہ کرام اصغر ملک صاحب، جمیل ہاشم حسین شاہ صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں ریسرچ اور میجرمنٹ اینڈ ایویلیویشن کا سبجیکٹ پڑھایا کرتے۔ ریلیٹیو اور کیومولیٹیو فریکوینسی کو کیلکولیٹ ضرور کرنا انہوں نے سکھا دیا تھا، لیکن اس کی اصل فلاسفی کیا ہے، روح کیا ہے، کب استعمال کرتے ہیں، کیا فائدہ ہوتا ہے، کتاب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ باکس وسکر پلاٹ، یہ ساری باتیں اسی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ٹیسٹ دینے کا اتفاق ہوا جس میں اس نے ہم سے پوچھا تھا کہ جناب سکیو کیا ہوتا ہے، نیگیٹو سکیو کیا ہے، پازیٹیو سکیو کیا ہے۔ ٹیسٹ دے دیا، لیکن اس ٹیسٹ والوں نے ہمیں انٹرویو کے لیے نہ بلایا۔ ہمیں معلوم ہوا کتاب پڑھ کے کہ وہ ہمارے تمام سوالات کے جواب ٹھیک نہیں تھے۔ اگر آپ کتاب پڑھیں تو یہ تمام سوالات کے جواب آپ کو ملتے ہیں کہ سکیو سے کیا مراد ہے، نیگیٹو سکیو کسے کہتے ہیں، پازیٹیو سکیو کیا ہے، ان کے جوابات آپ کو ملتے ہیں۔
ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا، آپ کو سنبھالنا ہے کون سا ڈیٹا میں نے رکھنا ہے، کون سا ڈیٹا میں نے نہیں رکھنا، کون سا ڈیٹا مجھے خراب کرے گا، کون سا ڈیٹا میرے رزلٹس کو سپورٹ کرے گا۔ چیپٹر 3 میں آئے جس میں آپ کو آؤٹ لائرس کرتا ہے، آسان ہے سمجھنا، ایگزامپل دی ہوئی ہیں اور ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ چوتھا چیپٹر میں آپ کا ڈیٹا آ گیا اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا نارمل ہے یا اس میں نارملٹی ہے۔ نارمل کا ڈسٹریبیوشن، گاؤسین ڈسٹریبیوشن، پائزان ڈسٹریبیوشن، اس سارے کے بارے میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ دو پیس کے درمیان جو ڈیٹا گیپ ہے اس کو ہم کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں۔ پانچویں چیپٹر میں مین، ماڈ، میڈین، سینٹرل ٹینڈنسی، ان تمام کو خوبصورتی سے بیان کیا گیا۔ ہم لکھتے ہیں ویٹڈ مین، کتاب پڑھیے، وہ آپ کو ٹیبل کے ذریعے سے بتاتی ہے ویٹڈ مین کا مطلب کیا ہوتا ہے، کیسے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے اور کیسے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جب میں چیپٹر 6 پہ پہنچا تو وہاں پہ ایک کانسیپٹ لکھا تھا کوانٹائل، جو میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تھا۔ میں نے کہا شاید وحید صاحب نے نا غلطی ہو گئی ہے، ان سے کوالٹائل لکھنا تھا اور اسپیلنگ ایرر ہو گئی ہے، وہ میں نے اپنے پین سے لکھا ایرر۔ اچھا، اسی وقت میں نے گوگل کیا، گوگل کو میں نے کہا جی یہ کوانٹائل ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے۔ پھر آگے پڑھیں، کوانٹائل کی ٹائپ انہوں نے بتائی ہیں کہ اس میں پرسنٹائل کیا ہوتا ہے، ڈیسائل کیا ہوتا ہے اور کوالٹائل کیا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے کانسیپٹس کو کلیئر ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے ڈیٹا کو کب پارٹیشن کرنی ہے۔ 7 چیپٹر بیسیکلی ڈسپرشن کے متعلق ہے، آپ نے ڈیٹا کو کب پھیلانا ہے، کب واضح کرنا ہے، کب اس کو دکھانا ہے۔ اور 8واں چیپٹر ایک ڈیٹا کا دوسرے ڈیٹا سے تعلق، جسے کورلیشن کہتے ہیں، وہ شو کیا گیا۔ اور کتاب کا اینڈ نے کیا ہے کورلیشن میٹرکس اسٹرکچرز۔ یہ تمام جو لوگ ریسرچ میں ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، میجرمنٹس ہیں، اگر کتاب لیں پڑھیں تو اس بات کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے، نہ تو آپ کا وقت ضائع ہوگا اور نہ پیسے ضائع ہوں گے۔ کتاب پڑھیے، انجوائے کیجیے اور نالج کا خزانہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محمد رمضان صاحب، آپ بہت خوبصورتی سے اس کتاب کی تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے ہمیں، اور اس کے اندر اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کو بھی شیئر کیا آپ نے۔ آج کی تقریب کے لیے ہم خاص طور پر شکر گزار ہیں اور بہت ممنون ہیں حبیب بینک کے، جن کے تعاون کی وجہ سے کتاب کی تقریب رونما ہوئی۔ ویسے تو ہمارے یہاں مختلف تقریبات جتنی بھی ہوتی ہیں ان میں بینکوں کا آج کل زیادہ تر جو ان کا رجحان ہے وہ کھیلوں کی طرف ہو گیا ہے، لیکن یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ کتابوں کی تقریبات کے لیے بھی ہمیں حبیب بینک اسپانسر کر رہا ہے، اور یقیناً یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اگر اس لیول سے یہ سب کچھ ہو سکے گا تو ہمارے ہاں اور لوگوں کو بھی اس بات کی تقویت ملے گی کہ نئی کتابیں ہوں اور نئے لوگ اس کو لکھیں اور نئے لوگوں کے لیے ہوں، اور یہ پھر ایک کتاب لکھنے کا اور اس کو پڑھنے کا شعور جو ہے وہ ہماری قوم کے اندر بیدار ہو جائے گا، جیسے کرکٹ کا ہو چکا ہے۔ اب ہماری آج کی تقریب کے اندر اگلے مقرر ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب۔ آپ کا تعلق ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس سے، بجا لیجیے تالی، اور پہلے میں بعد میں بتاؤں گا اس کے بارے میں، نام بھی کافی ہے۔ آپ ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹسٹکس اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں بطور ایسوسیٹ پروفیسر اپنی علمی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری نیوزی لینڈ سے حاصل کی۔ ڈنمارک، یونان، جاپان، آسٹریلیا میں کئی کانفرنس میں اپنے مقالات پیش کیے، اور آپ کے کئی آرٹیکلز نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز کی زینت بن چکے ہیں۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اس کتاب کے حوالے سے اپنے خطاب سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس چانسلر صاحبان، ڈاکٹر نوید صاحب، اشفاق احمد صاحب، دین صاحب،
dear faculty members, प्यारे स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। देखें, इल्म किसी की मेरास नहीं है, ये आज प्रूफ हुआ है। मैं तकरीबन 30 साल से स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ और मेरे कोलीग्स भी बैठे यहाँ पर, वो भी 20 साल से 25 साल से स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहे हैं। लेकिन किताब अगर लिखी है तो एजुकेशन के प्रोफेसर ने लिखी है। तो इल्म किसी की मेरास नहीं है और ये बहुत एजाज़ की बात है। मैं इसको प्रूफ करूँगा, स्टैटिस्टिकली प्रूफ करूँगा। 0 पॉइंट पे आप लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड देखा हुआ है, उस पर कभी देखा है किसी बुक की रोनुमाई देखी है? पिछले 1 साल में, 2 साल में, 10 साल में, 15 साल में नहीं देखी। अब देखें वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि आज एक बुक की रोनुमाई है, तो एजाज़ की बात है। इसके अलावा स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट ज़करिया यूनिवर्सिटी, स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, कायदन यूनिवर्सिटी, मैंने कभी नहीं सुना किसी ने स्टैटिस्टिक्स बुक लिखी है। तो ये एजाज़ की बात है कि वही साहब ने स्टैट पर बुक लिखी है, तो इनके लिए एक बिग क्लैपिंग। देखिए, बुक लिखना आसान काम नहीं है। मैं 91 में ज़करिया यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर शॉर्ट कोर्सेज पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसके ऊपर बुक लिखूं। तो मुझे नहीं समझ आता था मैं कहाँ से स्टार्ट करूं, कहाँ इसको वाइंड अप करूं। वाइंड अप करना बहुत मुश्किल होता है बुक को। तो इन्होंने माशाल्लाह जुर्रत की। मेरा वही साहब से तकरीबन जब से मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की तब से ताल्लुक़ है, लेकिन जब से ये पीएचडी करके आए हैं और मैं भी पीएचडी करके आया हूँ, तो हमारी अक्सर सीटिंग्स होती थी और डाटा एनालिसिस के बारे में वही साहब के अंदर एक चीज़ थी जो मेरे साथ शेयर करते रहते थे और मुझे कहते थे कि हमारी जो रिसर्च होती है इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, ये बग्स हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर इन्होंने खामोशी से एक बुक लिखना शुरू कर दी, तो माशाल्लाह उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। इसके अलावा एक और भी एजाज़ डॉक्टर वहीद साहब और मैडम लुबना को जाता है, वो ये है कि पूरी यूनिवर्सिटी में ये वो लोग हैं जिन्होंने डाटा एनालिसिस का कोर्स करवाया है। अगर आपका पास डाटा है तो उसका एनालिसिस कैसे करना है, ये मैडम लुबना और डॉक्टर वहीद साहब ने जो कोर्स करवा चुके हैं और मैं भी उसका पार्ट था। इसके लिए भी एक विज्ञान होना चाहिए। तो आगे भी इनका प्रोग्राम है और साथ हमें भी कुछ होश आया, हम भी सोच रहे हैं कि हम भी अपने डिपार्टमेंट के अंदर डाटा एनालिसिस का कोर्स क्यों ना शुरू करवाएं। और जहाँ तक बुक की बात है, बुक मैंने सारी खुद पढ़ी है, इनके साथ डिस्कशंस होती रही हैं। इन्होंने SPSS को यूज़ करते हुए बहुत इजी बनाया है। इन्हें शुरू से ये था कि स्टूडेंट फार्मूला को समझने में, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, तो फार्मूले से हटकर उन्हें वो स्टेप्स बता दिए जाएं जिससे वो डाटा का एनालिसिस कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें। और अगर आपके पास डाटा हो तो सबसे पहले क्या एनालिसिस करेंगे? अगर आपके पास डाटा हो तो सबसे पहले कौन सी स्टैटिस्टिक्स आप अप्लाई करेंगे? सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, और वो ये आपको बुक बताएगी कि आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स किस तरह अप्लाई करनी है। तो इसके बाद वही साहब एक और बुक भी लिख रहे हैं, वो है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। तो मेरी तरफ से और वाइस चांसलर साहब की तरफ से सबको, इनको, हम सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि यूनिवर्सिटी में एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया गया है। मेरी वाइस चांसलर साहब से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की एकेडमिक जो चीज़ें हैं उनको यूनिवर्सिटी खुद स्पॉन्सर करे, ना कि HBL करे। HBL भी यूनिवर्सिटी खुद करवा सकती है, लेकिन वो खुद जिम्मेदारी लें कि ये जैसे रिसर्च आर्टिकल्स हैं
उनके ऊपर इंसेंटिव मिलता है, आपको पैसे मिलते हैं, तो बुक के ऊपर भी होना चाहिए। तो मैं ये देख रहा था कि पिछले कुछ दिनों में वहीद साहब और मैडम को ना बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी में आती है। तो एक और भी मैं अभी मुझे मौका मिला है, मुझे आज यहाँ पर खड़े होकर बात करने का आज तक मौका नहीं मिला, तो पहला मौका है। तो मैं दोनों वाइस चांसलर साहब से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यहाँ इतने लोग एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो उनका क्यों नहीं आप कंपटीशन करवाते। मैसेज यूनिवर्सिटी न्यूजीलैंड में एक 3 मिनट थीसिस को प्रेजेंट करने का एक ही स्लाइड के ऊपर आपने अपनी पीएचडी को 3 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन करना है और आप उसको जीतते हैं, आपको इनाम मिलता है, आपको रिवार्ड मिलता है। तो वहाँ थे एक पाकिस्तानी आमिर साहब, उन्होंने विन किया था। तो कॉमर्सर नॉर्थ का जो न्यूज़पेपर था उसके फ्रंट पेज पे उनका फ़ोटो और सारा कुछ बताया गया था। तो वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ऑनर थी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 3 मिनट थीसिस, 4 मिनट थीसिस, 5 मिनट थीसिस, अपनी पीएचडी को आप इतने टाइम में एक ही स्लाइड के ऊपर, और ये हाल भरा हुआ हो और लोग तालियां बजाएं कि ये देखिए रिसर्च प्रेजेंट की जा रही है। तो इस तरह की एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए। आखिर में बहुत बहुत अगेन मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र इकबाल साहब। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त कुर्सी सदारत पर मुतमक्किन हैं प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर, वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। दिल की अता गहराइयों से सर आपका खुश आमदीद कहता हूँ। मैं आप दोनों मौजूद मेहमानों से गुजारिश करूँगा कि किताब सामने रोस्टर पर मौजूद है वहाँ पे, और उसकी तकरीब रुनुमाई के लिए वहाँ तशरीफ़ ले चलिए। तमाम मौजूद मेहमानों से कि इस किताब की तकरीब रुनुमाई हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक महमूद कुरैशी और जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नवीद अख्तर साहब करेंगे। और इस मौके पे मैं जनाब हमारे दोनों जो मुसन्निफीन हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हमारे मौजूद मेहमानों को किताबें पेश करें। बीबी आगे दीजिएगा, मैडम को दे दीजिए और एक सर को दे दीजिए। ये किताब पेश करेंगे सर आप दोनों। बहुत सारी क्लैप होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद ख़वातीन और हज़रात। सर प्लीज़ तशरीफ़ रखिएगा अपनी नशिस्तों पे। हम आज की तकरीब में बहुत शुक्रगुजार हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक महमूद कुरैशी का कि आप अपनी गुनागो मसरूफियात से टाइम निकाल के यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं नहायत ही अदब से आपसे मुल्तमिस हूँ कि स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। आपकी भरपूर तालियों में प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक महमूद कुरैशी, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज साजिद कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी। Bismillahirrahmanirrahim. Respected Vice Chancellor Professor Dr. Naveed Akhtar Sahab, Dean Faculty of Education Dr. Shah Sahab, dear reviewers Dr. Ramzan Sahab and Dr. Zafar Sahab, and my respected colleagues, especially Dr. Rauf Sahab from Institute of Chemical Sciences, Madam Rufi, and lots of good friends sitting over here, और ख़ुसूसन मुस्कुराते और शगुफ्ता चेहरे इन तालिब इल्मों के। सर मेरे लिए इंतहाई खुशी का मकाम है कि ये दो खूबसूरत
میاں بیوی جن کا رشتہ آپس میں ہے، انہوں نے ایک اور خوبصورت تخلیق کی جس کو اسٹیٹسٹکس ود کمفرٹ، جس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو شماریات آسانی سے. اور اگر میرا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ کتاب چند دن پہلے رونمائی اس کی ہو جاتی تو شاید آج ماد وسیم ٹیم میں ہوتا، کیونکہ اسٹیٹس کی امپورٹنس ہمارے سلیکٹرز کو بھی پتہ لگ جاتی اور شاید ہماری ورلڈ کپ کے اندر سچویشن بہتر ہوتی. کہا جاتا ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے. پہلی دفعہ ایک کتاب میں نظر آیا کہ ایک کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد کا ہاتھ ہے. I would like to congratulate both of these authors. I can understand کہ کتاب لکھنا کتنا مشکل کام ہے. And in this world today جس میں فیک نیوز ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، آپ گوگل کو یوزلی یوز کرتے ہیں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ سم ٹائم کہ جو انفارمیشن آپ تک پہنچی ہے اس کی انٹیگریٹی کیا ہے. کتاب کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ جب آپ کسی کتاب میں سے کوئی چیز پڑھتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم اس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہوتی ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس اگر کتاب کے ساتھ دوستی کریں گے تو آئی ایم ویری شیور the strides our nation is going to make in the development is immense. Thank you very much once again for giving me the honor to participate and certainly congratulate these two authors. Thank you very much. بہت شکریہ سر. اور اب میں آج کی تقریب کے صدارتی کرسی پہ جو موجود ہیں، ہماری نشست پہ جو موجود ہیں، ہمارے وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں. آپ کی بھرپور تعلیموں میں وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. جناب مہمان خصوصی پروفیسر ڈاکٹر اشفاق محمود قریشی صاحب، وائس چانسلر گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور، جناب ڈاکٹر ارشاد حسین ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن، اور اس علمی تقریب کے روح رواں ڈاکٹر لبنہ شوکت، ڈاکٹر محمد وحید صاحب، قابل احترام اساتذہ کرام، علم دوست خواتین و حضرات، اور علم کے متلاشی طالب علم جن کے لیے اس تقریب کا خصوصی طور پر اہتمام کیا گیا ہے. شماریات کا موضوع عمومی طور پر مشکل سمجھا جاتا ہے، مگر کتاب کے مصنفین اور ریویورز نے کتاب پر جو روشنی ڈالی ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ موضوع کو آسان فہم بنانے کی یہ ایک بہترین کاوش ہے. یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مصنفین کی سبجیکٹ پر گرفت ہے اور انہوں نے اپنے تجربے کو بنیاد بناتے ہوئے طالب علموں اور ریسرچ اسکالرس کی ضرورتوں کو احسن طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کی ہے. اس ایکڈیمک بک کی تصنیف سے جہاں یونیورسٹی سطح پر کتاب لکھنے کی روایت کی تجدید ہوگی، وہاں یونیورسٹی کے تعلیمی تشخص کو مزید اجاگر کرنے میں بھی مدد ملے گی، جس کی موجودہ تناظر میں بہت ضرورت ہے. میں مصنفین ڈاکٹر لبنہ شوکت اور ڈاکٹر محمد وحید صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی توانائیاں ایک علمی اور تحقیقی کام کے لیے صرف کی، اور یہ توانائیاں کسی سیاست کے لیے صرف نہیں کی. اس سے دیگر اساتذہ کرام کو بھی انسپائریشن ملے گی. میں آپ لوگوں کو تجویز دیتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو اپنی ذاتی لائبریری کا حصہ ضرور بنائیں
آخر میں جناب مہمان خصوصی اساتذہ کرام، حبیب بینک اور مصنفین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس علمی تقریب میں شریک ہوئے، اور تمام طلباء طالبات کے لیے خصوصی علمی ترقی کی دعا کے ساتھ سب کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ سر۔ تقریب کا اپنا اختتام کی جانب گامزن ہے، اور ہم اپنے تمام معزز مہمانوں کا پیشگی بھی شکریہ ادا کر چکے، اور اب پھر بھی آپ کا شکر گزار ہے، لیکن ایک باقاعدہ انداز میں اس شکریہ کے کلمات کو پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین، ڈین فیکلٹی آف ایجوکیشن سے تشریف لائیں اور ہدیہ تشکر پیش کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر ارشاد حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر نوید اختر صاحب، وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، پروفیسر ڈاکٹر اشفاق محمود صاحب، وائس چانسلر گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد رمضان صاحب، ریویور آف دا بک، جناب پروفیسر ڈاکٹر ظفر اقبال صاحب، ریویور آف دا بک، اباوال مصنفین، محترمہ ڈاکٹر لبنہ شوکت صاحبہ، ڈاکٹر محمد وحید صاحب، معزز اساتذہ کرام، ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ کتاب لکھنا مشکل ہے، اور اچھی کتاب لکھنا اس سے بھی مشکل ہے، اور شماریات، اسٹیٹسٹکس، جو کہ نام ہی بہت مشکل ہے انگلش میں، شماریات جیسے مضمون پہ ایک آسان کتاب لکھنا سب سے مشکل کام ہے۔ ڈیٹا انالیسز فیکلٹی ممبرز اور ریسرچ اسکالرز، جس میں خصوصی طور پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہیں، ان کے لیے ایک مشکل عمل رہا ہے، اور جو سوشل سائنسز کے وہ جیسے ٹیچرز ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے اس سے بھی بہت مشکل عمل رہا ہے۔ اسٹیٹسٹکس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ مشکل ہے ہی، کیونکہ سماجی علوم کے جتنے بھی طلباء ہیں اور پروفیسرز ہیں اس مضمون سے دور بھاگتے ہیں، اور اس کا ایک ڈیمانسٹریشن یا عملی مظاہرہ یہ بھی ہے کہ شعبہ شماریات سے، جیسے کہ ظفر اقبال صاحب نے فرمایا ہے کہ آج تک اس موضوع پہ کتاب نہیں ہے۔ تو یہ اتنا مشکل ہے، اور اس کو سم اپ کرتے ہوئے جیسا کہ ڈاکٹر محمد رمضان صاحب نے اپنے ریویو میں بتایا کہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی آسان الفاظ میں اس کتاب میں مختلف کنسیپٹس اور مختلف جو پروسیجرز ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے ٹائٹل کو اگر دیکھیں اسٹیٹسٹکس وتھ کمفرٹ، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ کمفرٹ کے ساتھ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اس سے مجھے ایک یاد آ رہا ہے کہ BBC نے شروع کیا تھا انگلش انڈرسٹینڈنگ کا کورس، انگلش اسٹیپ بائی اسٹیپ، کہ انگلش اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے کہ جو کم پڑھے لکھے یا وہ لوگ جو یورپین کنٹریز میں، انگلش کنٹریز میں جاتے ہیں اور انگلش بولنا اور انگلش انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے سچویشنز کریٹ کر کے چھوٹے چھوٹے جملے بنا کے ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے انگلش جو ہے انہوں نے آفر کی، CDs کی صورت میں، بکس کی صورت میں، اور سیم مجھے اس کتاب میں جو ریویورز کے کومنٹس ہیں اس کی روشنی میں نظر آیا ہے کہ جتنے بھی پروسیجرز، جو بھی کنسیپٹس، جو بھی اپلیکیشنز بیان کی گئی ہیں وہ ساری اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کی گئی ہیں، اور مجھ جیسے جو سوشل سائنسز کے طالب علم ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی میں جناب وائس چانسلر صاحب اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، جناب وائس چانسلر صاحب گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور، ریویورز محترم ڈاکٹر محمد رمضان صاحب اینڈ ڈاکٹر محمد ظفر اقبال صاحب، اور تمام ڈینز، تمام چیئرپرسن، تمام پروفیسرز اینڈ تمام مہمانان گرامی
اور خصوصی طور پہ HBL جنہوں نے اس بک لانچنگ سیریمنی کو اسپانسر کیا، تمام طلباء طالبات اور خصوصی طور پہ جو مصنفین ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فیکلٹی آف ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے یہ پہلی بک ہے، پہلی کتاب ہے جس کی آج رونمائی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مینولس لکھے گئے ہیں، ہماری فیکلٹی میں، ہمارے ڈپارٹمنٹس میں مینولس لکھے گئے ہیں، گائیڈ لائنس پریپیئر ہوئی ہیں، لیکن باقاعدہ جو کتاب ہے اس کی رونمائی آج ہوئی ہے۔ تو اس پہ میں مصنفین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام حاضرین، مہمانان گرامی اور جناب صدر گرامی کو کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ اس تقریب میں آئے اور ہماری حوصلہ افزائی کی۔ جناب بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ارشاد چند صاحب۔ خواتین و حضرات، کتاب انسان کو زندگی بخشتی ہے۔ ہم جس عمر میں رہتے ہیں عمر ختم ہو جاتی ہے، لیکن کتاب آپ کی عمر کو بڑھا دیتی ہے۔ کتاب پڑھیے، کتاب لکھیے، اور یہی زندگی کا قرینہ اگر رہے گا تو یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں اپنے آباء و اجداد کی جیسے ملتی ہیں کتابی شکل میں، ہماری بھی ہماری آئندہ نسلوں کو ملتی رہے گی اور ہم زندہ رہیں گے۔ آج کی تقریب کا اختتام کرتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ باہر سٹال کے اوپر یہ کتاب موجود ہے۔ تمام طلبہ و طالبات وہاں سے اس کتاب کو خرید بھی سکتے ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ جو اس وقت ریسرچ کر رہے ہیں تو وہ وہاں سے جا کے کتاب لے سکتے ہیں۔ طالبات، آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس گیٹ کو استعمال کرتے ہوئے ادھر سے جائیں گے، اور بوائز آپ لوگ بیک ڈور کو جو ہمارا اوپر والا ہے وہاں سے، اور ہمارے معزز مہمانان گرامی یہاں سے نیچے ہمارے اساتذہ اور مہمان جو ہیں وہ اس گیٹ کو یوز کریں گے۔ بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کی سماعتوں کا، آپ کی تمام لوگوں کی آمد کا بہت شکریہ، اور میں معزز مہمانوں سے کہوں گا کہ ریفریشمنٹ کے لیے تشریف دیجیے۔